अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम ऑफ द रिकॉर्ड के साथ मैं हूं मारिया मेमन। था यकीन के आएंगी ये रातां कभी, और वही हुआ जिसकी पेशगोई पहले एक माह से सब कर चुके थे। 22 अगस्त को पाकिस्तान मुखालिफ नारों से होने वाली मुत्तहदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान और लंदन में होने वाली अलहदगी का अंजाम मिलाकर 21 सितंबर को तलाक पर हुआ। 21 सितंबर को सिंध असेंबली में मुत्तहदा कौमी मूवमेंट की तरफ से अपने ही बानी के खिलाफ आर्टिकल 6 लगाने की करारदाद ने लंदन राब्ता कमेटी को मुश्तिल कर दिया और उन्होंने इसकी मुजम्मत करते हुए पाकिस्तान में मुत्तहदा के अराकीन को असेंबलियों से मुस्ताफी होकर नया इलेक्शन लड़ने का मुतालबा करते हुए यकीन दहानी करवाई है कि ये मैंडेट अल्ताफ हुसैन का है, जिसका तुर्की बा तुर्की जवाब देते हुए एमक्यूएम पाकिस्तान के रुकन सिंध असेंबली फैसल सब्जवारी ने कहा कि 2013 में पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे पर इलेक्शन लड़ते तो वोट की जगह जूते पड़ते। मुत्तहदा पाकिस्तान और लंदन में एक दूसरे के खिलाफ खुल्लम खुल्ला बयानबाजी का मतलब क्या? कराची की सियासत में अभी तो पार्टी शुरू हुई है, और क्या पाक सरजमीन पार्टी के लिए अभी भी फिल्म बाकी है? इस सब पर बात करने के लिए हमारे साथ कराची से पीएसपी के रहनुमा अनीस एडवोकेट और पीपल्स पार्टी की रहनुमा शैला रजा, जबकि लंदन से हमें ज्वाइन करेंगे एमक्यूएम लंदन के सीनियर रहनुमा मुस्तफा अजीज आबादी साहब। इसके अलावा इस्लामाबाद स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं तज्जियाकार जनरल रिटायर्ड अमजद शुएब साहब से। आप सबकी इजाजत से सबसे पहले मैं गुफ्तगू का आगाज मुस्तफा अजीज आबादी साहब से करना चाहती हूँ। बहुत शुक्रिया मुस्तफा साहब हमें ज्वाइन करने के लिए। 22 अगस्त की तकरीर के बाद हमारी अंडरस्टैंडिंग ये थी कि तौसीक कर दी गई है अल्ताफ हुसैन की जानिब से कि अब जो फैसला साजी है वो कराची में होगी। उसके बाद एक महीने के बाद ऐसा आखिर क्या हुआ कि आपको ये सब तहलील करना पड़ गया कराची में? देखिए हमारी साहबा, यकीनन 22 अगस्त के बाद काजी तहरीक अल्ताफ हुसैन ने अपने बयान के ज़रिए इख्तियारात राब्ता कमेटी पाकिस्तान के सुपुर्द किए थे, और लेकिन उसके बाद कुछ जो वहाँ से फैसले ऐसे हुए हैं, कुछ ऐसे इक़दामात ऐसे हुए हैं, जैसे उन्होंने अपने तौर पर आइन में तरमीम की, फिर और भी कुछ ऐसे फैसले किए। फिर अब कल जो और इस दौरान हमारी जानिब से कहीं कोई इस हवाले से किसी किस्म का कोई बयान जारी नहीं किया गया था, और लेकिन कल सिंध असेंबली में एमक्यूएम के काने सिंध असेंबली की जानिब से जो करारदाद पेश की गई और उसमें काजी तहरीक अल्ताफ हुसैन को आर्टिकल 6 के तहत उनके खिलाफ कार्रवाई की बात की गई, तो यकीनन ये चीज़ तो तहरीक के किसी भी कारकुन के लिए जो काबिल कबूल नहीं हो सकती कि आपको जिस कायद के नाम पर, जिस कायद तहरीक अल्ताफ हुसैन के नाम पर आपको वोट मिल रहे हों, जिनकी अपीलों, जिनकी तकरीरों, कुर्बानियों, जिद्दोजहद और उनकी आवाज़ पर लब्बैक कहते हुए कारकुनान और आवाम कुर्बानियाँ दें, फिर आपको वोट देकर कामयाब बनाएं, आप असम्बली में पहुँचें और आप उसी असम्बली में जाकर उसी कायद को आर्टिकल 6 के तहत उनके खिलाफ उनको सजा देने का मुतालबा करें, तो यकीनन ये चीज लेकिन मुस्तफा साहब काबिल कबूल नहीं थी। इसीलिए बतौर कारकुन ये पॉइंट ऑफ व्यू आ गया है, लेकिन जब आइन में तरमीम हो रही थी जिस वक्त ये तमाम इकदाम किए जा रहे थे जो कि मजीद पावरफुल कर रहे थे कराची चैप्टर को, उस वक्त आप लोग नहीं चौंके? उस वक्त नहीं आपको लगा कि ये फैसला साजी हमारे हाथ से निकल गई है तो ये किसी और एक्सट्रीम पर भी जा सकती है? तब तहलील नहीं किया सर आपने कराची में किसी भी? नहीं, देखिए अगर मारिया साहब, अगर आपको याद हो तो उस मौके पर भी हमने अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया था कि ये जो भी इख्तियारात उनके हवाले की गए तो इसका कतन ये मतलब नहीं है कि आप आइन में ही तरमीम कर दें, तो उस वक्त भी तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया गया था, लेकिन कल जो कुछ हुआ ज़ाहिर है वो चीज़ काबिल कबूल नहीं थी। इसीलिए कल फैसले का ऐलान हुआ और फिर राब्ता कमेटी और शोबजात को, यानी जिस वक्त आइन में तरमीम की गई थी उस वक्त आपसे कोई राब्ता नहीं था कराची के जो ऑफिशियल से, जो कराची के दफातर में लोग थे उनका? जी नहीं था। तो फिर ये जो रूमर्स थे कि आप लोग कांटेक्ट में हैं, कोई कहते हैं वाइबर के थ्रू, कोई कह रहा है फेस टाइम के थ्रू, और तमाम वाक़े जो मामलाते मुशावरत से तय हो रहे थे, ये गलत है? हमारे यहाँ, हमारे मुल्क की मारिया साहबा सबसे बड़ी बदकिस्मती यही है, और आज जिस हाल को हम पहुँचे हैं, हमारा मुल्क बहैसियत मजमूई हम जिस हाल को पहुँचे हैं, पाकिस्तान के अवाम और हमारा मुल्क,
وہ اسی طرح کی افواہوں اور جو بعض لوگ اپنے مخصوص مقاصد کے تحت اس طرح کی چیزیں پھیلاتے ہیں، تو ایسا قطعاً نہیں تھا. انہوں نے وہاں اپنے طور پر اس چیز کا فیصلہ کیا. سر لیکن افواہوں میں دم پتہ ہے کب آتا ہے کہ جب یہاں پر ایم کیو ایم کا کینڈیڈیٹ کھڑا ہو اور جو لندن سے ٹویٹس ہو ان کا موقف بالکل وہی ہو جو کراچی کی ٹویٹس میں ہو، اور جو وہ موقف میں کوئی ڈفرنس نہ آئے، تو پھر انہیں افواہوں کو ہوا دی جاتی ہے نا اسی طرح کے واقعات سے. ماریہ صاحبہ، کچھ لوگوں کی خواہش یہ ضرور ہو سکتی ہے، کچھ لوگوں کی منصوبہ بندی یقیناً یہ ہو سکتی ہے کہ اس ایم کیو ایم کو ختم کر دیا جائے، اور یہ جو ایک پاکستان کے محروم و مظلوم جو مہاجر عوام ہیں جن کے ساتھ ایک جائز ایک مسئلہ ہے اساس محرومی کا، حقوق کا، اس کے لیے جدوجہد کرنے والی اس تحریک کو ختم کر دیا جائے. یہ شروع دن سے ہو رہا ہے اور اس کے لیے ہر دور میں مختلف سازشیں کی جاتی رہی ہیں، کبھی حقیقی بنا کر، کبھی ایک اور گروپ بنا کر. ابھی جیسے آپ نے ابتدا میں ذکر کیا تو ایک اور گروپ کو بھی بنایا گیا. تو یہ چیزیں تو کی جاتی رہی ہیں ہمیشہ سے، اور مقصد ایک ہی ہے کہ اس تحریک کو ختم کر دیا جائے. فاروق تو ستار اسی کے لیے افواہیں بھی پھیلائی جاتی ہیں. تمام کراچی منتقل کر لی ہیں، اس کو بھی آپ پھر کسی سازش کا حصہ سمجھتے ہیں سر؟ کیونکہ الطاف حسین صاحب نے جو الفاظ کہے ہیں جو ہم دہرا نہیں سکتے ٹیلی ویژن پہ، وہ تو انہوں نے خود اپنی مرضی سے کہے ہیں، نہ صرف کہے ہیں بلکہ اس کے کچھ دیر بعد امریکہ میں دوبارہ خطاب کر کے دہرایا موقف. سر دوبارہ سازش. جی ماریہ صاحبہ، معذرت کے ساتھ ہمارا پورا میڈیا، ہمارے تمام تجزیہ کار 22 اگست سے الطاف بھائی کے ایک نعرے پر تو بہت بحث کر رہے ہیں، لیکن مجھے بہت افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ کسی نے اس بات پر غور کرنے کی کوشش نہیں کی کہ وہ الطاف حسین جو کچھ دنوں پہلے تک پاک فوج کی حمایت میں ریلیاں نکال رہے ہیں، لاکھوں کے ریلی میں، لاکھوں کے مجمع میں پاک فوج کو کھڑے ہو کر نہ صرف خود سلیوٹ کر رہے ہیں بلکہ تمام لوگوں سے سلیوٹ کروا رہے ہیں. ایک طرف جبکہ ہمارے ملک میں بعض عناصر جو کالعدم اور دہشت گرد تنظیمیں جو فوج پر حملے کر رہے ہوں، فوجی تنصیبات کو نقصان پہنچا رہے ہوں، کھلی جنگ کر رہے ہوں پاکستان کے ساتھ، اس موقع پر الطاف بھائی پاکستان پاک فوج کے ساتھ شانہ بشانہ مل کر جو ہے وہ آواز اٹھا رہے ہوں، تو یہ تلخیاں کیوں آئی ہیں اس پر غور کرنے کی معذرت کے ساتھ مصطفیٰ صاحب کوشش بڑی نہیں کی جاتی. انٹرسٹنگ بات ہمیں خود اس لیے سمجھ نہیں آئی کہ اس سے پہلے آپ کا یہاں سٹ ان تھا، یہاں پہ مظاہرہ ہو رہا تھا مسنگ پرسنز کے خلاف، اور ہر جماعت، حکومتی جماعت سے لے کے پروونشل گورنمنٹ، اس کا یہاں پر وفد آیا، ہر جماعت نے آ کے آپ کے ساتھ سولیڈیرٹی کا اظہار کیا، اور اسی رات پر ہم دیکھتے ہیں کہ ایک دم سے جسے خودکش انقلاب اگر ہم کہیں تو غلط نہ ہو. میں نے عرض کیا نا کہ ہم اسی چاہے ہمارے اینکرز ہوں یا تجزیہ نگار ہوں یا جو بھی ہوں، وہ اسی ایک دن کو لے کر بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن اس سے پہلے جو کچھ بھی ہوتا آیا ہے، امریکہ کا خطاب نہ آیا ہوتا تو شاید وہ معافی بھی ایکسپٹ ہو جاتی. سر امریکہ کی کتاب میں غلط باتیں ہوئی نا، کئی درجہ بڑھ کے ہوئی کہ نہیں ہوئی، بس اتنا بس آپ بتا دیجئے، کیا وہ ایک غلط نہ ہوتا، بہتر ہوتا، ایک حادثہ تھا؟ آپ مجھ سے سوال کر رہی ہیں؟ جی سر، آپ سے بات کر رہی ہوں کہ چلے اگر 22 اگست کو غلطی ہو گئی، دکھ تھا، گریونسز تھے، اس کے بعد جو امریکہ میں ایک تقریر کی جاتی ہے اس کے الفاظ میں نے عرض کیا نا، دیکھیں ماریہ صاحبہ، ہمارا مسئلہ یہی ہے نا کہ ہم الفاظ اور تقاریر کو لے کے بیٹھے ہیں. کتنے ٹاک شو کیے ہیں آپ نے؟ میں آپ سے سوال کرتا ہوں ماریہ صاحبہ کہ پاکستان کی منتخب قومی اسمبلی کے ایوان میں ایک قومی لیڈر کھڑے ہو کر پاکستان کے خلاف باتیں کرتے ہیں، ان کے اپنے اس کی توجیہات ہو سکتی ہیں. کتنے ٹاک شو کیے ہیں ہم نے، اور دیگر لوگ جو کچھ کہا، لیکن ہمارے ہاں مسئلہ استعمال کیے تو تمام ٹاک شوز میں کنڈیم کیا گیا تھا اس کو. اس لیے یہ بالکل وزیر داخلہ کی جانب سے بھی سٹیٹمنٹ آئی تھی، بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. ٹھیک ہے، تھوڑا سا ہم واپس فوکسڈ ہو جاتے ہیں. آپ نے کہا کہ ہمیشہ سے کوئی نہ کوئی گروپ لانے کی سامنے کوشش کی جاتی ہے جو مہاجروں کا آپ کے نزدیک کاز ہے، اس کو ہائی جیک کرنے کے لیے. اس وقت جو فاروق ستار صاحب کر رہے ہیں وہ اپنی انفرادی حیثیت میں پارٹی کی ساکھ بچانے کے لیے کر رہے ہیں، یا آپ کو لگ رہا ہے کہ وہ بھی اس وقت دباؤ میں ہے یا کسی کے اشاروں پہ کام کر رہے ہیں؟ دیکھیں، دباؤ
اور اشاروں کا آپ نے جہاں تک ذکر کیا ہے تو اس کا اظہار تو کل خود خواجہ اظہار حسن صاحب نے اپنی سندھ اسمبلی میں اپنی تقریر میں بھی ان الفاظ میں کیا کہ صاحب ہم نے مذمت میں قرارداد بھی ہم لے آئے، آئین میں بھی ترمیم کر دی اور ہم آج بھی لے آئے ہیں، اور اب یہ وش لسٹ لانے کا سلسلہ بند کیا جائے یا ہم پہ یقین کیا جائے تو یہ وش لسٹ کہاں سے آ رہی ہے؟ تو آپ سمجھتے ہیں کہ فاروق ستار صاحب مجبور ہیں، مجبور ہو کر انہوں نے کیا ہے ان کی کراچی؟ اب اس کی دیکھیں نا، اس کی تفصیلات تو وہی بہتر بتا سکتے ہیں، اور یہ تو ہم کافی دنوں سے مسلسل، یہ 22 اگست کی تو بات آپ آج کر رہی ہیں، اس سے پہلے کیا کچھ ہوتا آیا ہے، ہمارے ایم پی ایز ایم این ایز کو، ذمہ داروں کو باقاعدہ گرفتار کر کے اور فون پر دھمکیاں دے کر کس طرح سے ان پر دباؤ ڈالا جاتا رہا ہے کہ آپ اپنی وفاداریاں تبدیل کریں، آپ ایم کیو ایم کو چھوڑیں. یہ تو ریکارڈ کی چیزیں ہیں، اس پر تو ہم کئی مرتبہ بیانات بھی دے چکے ہیں، پریس کانفرنس بھی کر چکے ہیں، یہ سب حقائق سامنے لا چکے ہیں. جو ایم کیو ایم پاکستان کا موقف آتا ہے نا، وہ بار بار یہ کہتے ہیں کہ لندن میں بیٹھ کے ٹویٹ کرنا یا وہاں سے بیانات دینا بہت آسان ہے، وہ آن گراؤنڈ یہاں پر موجود ہے. پارٹی کی جو ساکھ ہے، عوام میں غصہ موجود ہے، یقیناً آپ کے سپورٹر بھی ہوں گے، غصہ موجود ہے. they're staying here, they're facing the music. آپ لوگوں کے لیے شاید وہاں سے بیٹھ کر بہت آسان ہوگا ساری صورت ٹیکل کرنا، تو ان کے پاس کوئی اور آپشن تھا ہی نہیں. ماریہ صاحبہ، میں آپ سے یہی عرض کر رہا ہوں کہ ہم تمام لوگوں کو، جتنے بھی چاہیں وہ سیاسی شخصیات ہوں یا تجزیہ نگار ہوں یا ہمارے اینکر صاحبان ہوں، صحافی ہوں، انہیں ایک تقریر پر بحث کرنے کے بجائے وہاں جو ایشوز ہیں خدارا اس پر غور کیجئے. یعنی کہ ہماری مینٹلٹی تو یہ ہے بدقسمتی سے، اور المیہ ہے، یہ قومی المیہ ہے کہ آج پاکستان بحیثیت ملک اس کو کیسے کیسے چیلنجز درپیش ہیں، کس قسم کے خطرات میں ہمارا ملک گھرا ہوا ہے. اور ایسے میں اگر لیکن معذرت کے ساتھ پورے ملک میں ایسا لگتا ہے، پاکستان کا اس کی ایک اہم جماعت کے اراکین اگر آپس میں سے لڑیں گے تو کراچی والے پریشان، کراچی کے عوام کے اس میں سٹیکس ہیں. ماریہ صاحبہ، آپ نے مجھے بلایا ہے تو ذرا سن لیجیے. جی جی ٹھیک ہے، میں ملک کی بات کر رہا ہوں نا، یا وہ بھی نہیں سنیں گے ہماری بات. آپ جی کیری آن. اس وقت بحیثیت ملک پاکستان بین الاقوامی سطح پر کس قسم کے سنگین چیلنجز سے دوچار ہے، کیا اس کا اندازہ ہے ہمیں؟ کیا کہاں بین الاقوامی فورم پہ پاکستان کے خلاف کیسی قراردادیں پیش ہو رہی ہیں؟ ابھی امریکہ میں قرارداد کانگریس میں پیش ہو گئی، بل پیش ہو گیا کہ پاکستان کو دہشت گرد ریاست قرار دیا. ہمیں دیکھیں یہ چیلنجز درپیش ہیں. سر بھارت سے، اسرائیل سے اور پاکستان کے بارے میں ماریہ صاحبہ میری نقطہ پورا سن لیجئے. یہ چیلنجز بڑھا رہے ہیں اسٹیٹ کے لیے. نہیں سن لیجئے نقطہ ماریہ صاحبہ. جی، اس پر غور کرنے کے بجائے، اس کی فکر کرنے کے بجائے باقاعدہ یعنی کہ پوری تمام ٹی وی چینلز کو، اینکرز کو اس بات پر لگا دیا گیا ہے کہ ایم کیو ایم کے گھر میں کیا ہو رہا ہے. یہی اس وقت لگتا ہے کہ پورے ملک کا اگر سب سے بڑا کوئی مسئلہ ہے تو بس وہ یہی مسئلہ ہے. خدا کے لیے ایم کیو ایم آپ کو پسند نہیں ہے، مت کیجئے پسند. آپ ایم کیو ایم کو ووٹ دینا نہیں چاہتے، مت دیجئے. ایم کیو ایم کو آپ نہیں چاہتے کہ پورے ملک میں نہ پھیلے، مت پھیلنے دیجیے. لیکن خدا نفرت اور تعصب کو اتنا مت لے جائیے. سر آپ کی یقیناً جو ایم کیو ایم ہے اس کی کراچی میں ایک سبسٹینشیل سٹینڈنگ ہے اور وہاں پر ان کو ووٹ ملتا ہے. اب سوال میرا یہ ہے کہ اگر ایم کیو ایم پاکستان وہ کہتی کہ استعفے نہیں دیتے، تو جو آپ نے یہ تحلیل کی ہیں تمام آفیسز، اس کی تو آپ نے کہا مورلی آپ کے پاس جسٹیفیکیشن ہے، قانونی طور پہ آپ کے پاس اس میں کوئی جو آئین کی ترمیم کے بعد کوئی رستہ ہے کہ لندن سے یہ تحلیل ہو سکتی ہے؟ دیکھیں خیر، یہ تو میں اس کی تفصیل میں جاؤں گا، وہ تفصیلات نہ آپ کی سمجھ میں آئیں گی نہ آپ اسے مانیں گی. ایک صورتحال پیدا ہوئی، ایک فیصلہ ہوا. اب یہ اپنے اپنے ضمیر کا تقاضا ہے کہ کون سمجھتا ہے کہ اس کو استعفے دے دینے چاہیے اور کون سمجھتا ہے کہ وہ اس کی دانش میں اس کو اسمبلی میں رہنا چاہیے. یہ ہر ایک کے اپنے اپنے ضمیر کا معاملہ ہے، اس میں کوئی زور زبردستی نہیں ہے. ہم میں سے کوئی بھی ایم کیو ایم میں زبردستی نہیں آیا، نہ ہی کوئی آج بھی ایم کیو ایم میں زبردستی سے ہے، اپنی رضا سے ہیں. ہمیں شروع دن سے معلوم تھا کہ یہ
جو جس جدوجہد میں جس قافلے میں ہم شامل ہو رہے ہیں یہ تکلیفوں کا مشکلوں کا راستہ ہے، تو اپنی رضا سے سب شامل ہوئے اور لوگوں نے بہت قربانیاں دی ہیں، گرفتار ہوئے ہیں، جیلوں میں گئے ہیں، روپوشی جلا وطنی دربدری برداشت کی ہے، پورے خاندان دربدر ہوئے ہیں، یہاں تک کہ ہمارے ہزاروں ساتھی جو ہے وہ شہید ہو گئے. تو ہر ایک کی برداشت کرنے کی، حالات کا جبر برداشت کرنے کی اپنی ایک لمٹ ہوتی ہے، جو اپنی قوت ہوتی ہے. ٹھیک ہے، اگر فار ایگزامپل ایم کیو ایم پاکستان استعفے نہیں دیتے تو پھر قانونی آپشنز کیا ہے؟ آسانی سے سمجھا دیجیے. چلے کمپلیکیٹڈ میٹرز ہیں، آپ سے پوچھتے ہیں، آپ پاکستان کی عدالتوں میں جائیں گے، الیکشن کمیشن میں جائیں گے، کون سا فورم کھٹکھٹائیں گے سر؟ نہیں خیر، یہ جو آپ نے قانون اور عدالت تو اس کی بات کی ہے، یہ ایک عدالتی معاملہ نہیں، یہ ہمارا اپنا گھر کا معاملہ ہے. اچھا. اور جیسے کل ہوا، باقی انشاءاللہ آگے کے جیسے حالات ہوں گے اس کے حساب سے پھر حکمت عملی ترتیب دی جائے گی. ٹھیک ہے. کل سفیان صاحب نے آپ کی جو آواز پہ لبیک دے کے اپنا استعفیٰ دے دیا ہے، تو آپ کا کیا خیال ہے کہ وہ ایم کیو ایم لندن کے امیدوار کے طور پر اب سامنے آئیں گے جو اگر یہ سیٹ خالی ہوئی؟ ایک چیز تو ماریہ صاحبہ میں عرض کر دوں، یہ ایم کیو ایم لندن، یہ پاکستان اور فلاں یہ ایسا نہیں ہے. ایم کیو ایم ایک تھی، ایم کیو ایم ایک ہے، اور انشاءاللہ ایم کیو ایم ایک ہی رہے گی. آنے بانے بن رہے ہیں جو جن کی یہ خواہش ہے، جن کی یہ کوشش ہے کہ ایم کیو ایم کو ٹکڑوں میں بانٹ دیا جائے، تقسیم کر دیا جائے، تو انشاءاللہ وہ اپنی ان کوششوں میں کامیاب نہیں. تو وہ جو ایم کیو ایم آپ نے کہا ایک تھی ایک رہے گی، اس میں فاروق ستار صاحب بھی شامل ہوں گے؟ میں نے کسی ایک کا نام نہیں لیا، میں کہہ رہا ہوں ایم کیو ایم ایک ہی ہے. ٹھیک ہے. آپ کسی ایک فرد کی ایم کیو ایم تھوڑی ہے. ٹھیک ہے. اس سے پہلے یہ خبریں تھی کہ شاید الطاف حسین صاحب سوشل میڈیا کے تھرو خطاب کریں گے. ابھی کوئی مستقبل قریب میں ایسا چانس ہے کہ وہ خطاب کریں اور ایڈریس کریں اپنے تمام فالوورز کو؟ ان کا حق ہے کہ وہ اپنے ساتھیوں تک اپنا کوئی پیغام پہنچانا چاہیں، کسی بھی ذریعے سے پہنچانا چاہیں، تو وہ جب مناسب سمجھیں گے بالکل کریں گے. ٹھیک ہے. مصطفیٰ عزیز آبادی صاحب بہت بہت شکریہ. اور جاتے جاتے آتے ہیں کہ آپ ذرا پاکستان زندہ باد کا نعرہ لگا دیں سر. اگر میں ایک بار نہیں 10 مرتبہ لگاؤں گا، بلکہ اگر آپ چاہیں تو پروگرام کا باقی جتنا بھی وقت ہے وہ اس بات کے لیے مختص کر دیجئے. میں پاکستان زندہ باد کہتا رہتا ہوں. ٹھیک ہے. بہت اور بہت پاکستان شکریہ. زندہ باد. اب ایک اور سن لیجئے نا، اب اس کی آپ نے نعرہ لگوایا مجھ سے. جی جی. دیکھیں، یہ ملکوں کی، وطن کی محبت اس طرح جبرن نعروں سے جو ہے وہ پیدا نہیں ہوتی ہے. یہ اپنے اندر کا کمٹمنٹ ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اور اگر یہ جو پاکستان زندہ باد آپ نے کہلوایا ہے، تو میں یہ تجویز دوں گا اپنی کہ میرے خیال ہے کل سے آپ اپنے پروگرام کے آغاز میں پاکستان کا قومی ترانہ بھی شامل کریں. سر بالکل، ہم چاہیں گے تو ہم پروگرام کے شروع میں اور اینڈ میں بھی پاکستان زندہ باد کا نعرہ ہاں اینڈ میں بھی کیجئے، بالکل کیجئے. بلکہ میرے خیال ہے میں تو یہ رائے دوں گا، یہ کمرشل بھی بند، پروگرام کا آج اینڈ ہم سب سے نعرے لگوا لیں گے. میں خود نعرے لگا دوں گی، یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے. لیکن چونکہ اس کا ایک سمبولک سگنیفیکنس تھی، اس لیے میں نے کہا آپ کو. آپ کی پیٹرنزم پہ شک کی کوئی بات نہیں ہے. الحمدللہ کل بھی پاکستانی تھے، آج بھی پاکستانی ہے. پاکستان ہمارے بزرگوں نے بنایا ہے، ہزاروں لاکھوں جانیں دے کر. پاکستان آ کب رہے ہیں؟ کوئی ہے مستقبل قریب میں امکان؟ پھر انشاءاللہ ضرور آئیں گے. مستقبل قریب میں فی الحال کوئی نہیں چانس؟ میں یہ تو نہیں کہہ سکتا مستقبل قریب یا بعید. پاکستان ہمارا بتا نہیں، انشاءاللہ آئیں گے. ٹھیک ہے. بہت شکریہ مصطفیٰ عزیز آبادی صاحب، بڑی تفصیلی بات کی. انیس ایڈوکیٹ صاحب بڑے پیشنس سے سر آپ یہ ساری گفتگو سن رہے تھے. کیا سن کر لگا آپ کو؟ انہوں نے کہا کہ ایم کیو ایم ایک تھی ایک رہے گی. تو یہ جو لندن اور کراچی کے فاصلوں کی بات ہے، اس میں پھر ابہام سا آ گیا. شکریہ. مجھے تو ہنسی آ رہی تھی یہ جو گفتگو فرما رہے تھے. یہ کیا تبصرہ کروں میں اس کے اوپر؟ ایم کیو ایم ایک تھی اور ایک رہے گی اور ایک تھی. ایم کیو ایم ڈیڈ باڈی ہے. اس کو کتنے بھی آکسیجن سلنڈر لگا دیں، اب وہ ختم ہونا ہے. اس کو دفنانے کی ضرورت ہے. یہ لفاظیاں کہ میں محب وطن ہوں، اور کل تک تو یہ خود بھی ان کے بارے میں تو میں خیر تبصرہ ان کا لیول ہی نہیں ہے کہ میں ان کا تبصرہ، یہ درباری ٹائپ کے لوگوں سے تو کے بات پہ تبصرہ کرنا بیکار ہے. جس کے پاس یہ رہ رہے ہیں
یہ وہ درباری لوگ ہیں، اس کو بھی اس انجام تک پہنچانے میں ان درباریوں کا بھی بڑا کردار ہے. صحیح بات. یہ جو اس کو نشے کی حالت جب اس کی ہوتی ہے تو اس کو یہ سہانے خواب جو دکھاتے ہیں نا کہ ملینز اربوں لوگ آپ کے پیچھے چل رہے ہیں اور آپ اب ملک بنا ڈالیے، اور یہ جو آزادی کے نعرے لگا کے اس کے ذہن، ایک بندہ نشے کی حالت میں ہو، اس کو پتہ کچھ نہیں ہو، وہ عجیب اس کے اندر ہو، تو اس کے ذہن میں بھی ڈال کے اس کو بھی اس انجام تک پہنچایا، خود بھی انجام تک پہنچیں گے. میں ان کی مزید ان کی باتوں پہ تبصرہ نہیں کرنا چاہتا. ہاں ایک بات پہ میں ضرور کہنا چاہتا ہوں کہ جو ایم کیو ایم پاکستان کا جو لاشا ہے، جس کو ہمارے محترم فاروق ستار بھائی اٹھا کے چلنے کی کوشش کر رہے ہیں، یہ نہیں چل سکے گا. فاروق ستار بھائی کو چاہیے کہ اخلاقی طور پر ان کی ذمہ داری ہے، ان ارکان اسمبلی کو چاہیے، وہ سینٹ کے ممبران کو چاہیے، ان صوبائی اسمبلی کے ممبران کو چاہیے کہ وہ اپنی اس لعنت کے توق سے اپنے آپ کو آزاد کریں، یعنی مستعفی ہو کے نیا مینڈیٹ حاصل کریں. ٹھیک ہے انیس، بالکل اپنے آپ کو عوام کے سامنے. میری بات آپ ایک گھنٹہ نہیں سر، مجھے بریک پر جانا ہے، پھر میں دوبارہ آپ کو ہی چانس دوں گی، لیکن آپ پلیز مکمل کر لیجیے اپنی بات. چلیں آپ بریک پہ چلے جائیے. میں بریک پر جا رہی ہوں اور واپس آ کے یہی سوال ہے اور اس گفتگو کو ہم مزید بھی پھیلائیں گے. باقی جو پارٹیسپینٹس ہیں ان سے بھی بات کریں گے. اس بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک. پیپلز پارٹی کی شیلا رضا صاحبہ، میں ان کی جانب بڑھنا چاہوں گی. شیلا، آپ نے کل والی جو کارروائی ہوئی ہے وہ بھی دیکھی، آپ اسمبلی میں موجود تھی، اور ابھی جو باتیں کی ہیں مصطفیٰ عزیز آبادی صاحب نے وہ بھی سنی ہیں. آپ کیا ریڈ کر پائی ہیں؟ کیا واقعی لندن اور کراچی میں دوریاں ہیں؟ اور یہ جو مینڈیٹ ہے یہ کراچی والا، یہ الطاف حسین صاحب کا مینڈیٹ ہے فاروق ستار صاحب کے پاس؟ دیکھیے بات یہ ہے کہ اگر کسی پارٹی نے اپنے آپ کو ڈسوسیٹ کر کر اسمبلی میں قرارداد پیش کر دی ہے تو اب میرے پاس تو وہ کوئی اپریٹس نہیں ہے کہ میں کہوں کہ یہ ان سے ملے ہوئے ہیں یا نہیں. ایک ایسی پارٹی جس کی تربیت ہی جو ہے وہ شخصیت کی پرستی پہ ہو کہ منزل نہیں رہنما چاہیے، قائد کا جو یار ہے وہ قائد کا جو کیا تھا وہ جو قائد کا غدار ہے وہ موت کا حقدار ہے، یا یہ کہ جب وہ اپنا کوئی جملہ بولتے تھے پیراگراف تو لمبائی چوڑائی پہ منحصر ہے، وہ بھی بھائی کے بغیر ختم نہیں ہوتا تھا. تو اگر کوئی پارٹی اس نوبت تک پہنچ گئی کہ اس نے ان کے خلاف قرارداد پیش کی اور تو ایک لائن تو ڈرا ہو گئی، اور اب یہ ہے کہ عوام جو ہے وہ ابھی کنفیوز ہے نہیں ہے. یہ تو وقت فیصلہ کرے گا کہ وہ کس کے ساتھ ہیں کس کے نہیں. لیکن جو یہ ووٹ تھے یہ جب وہ لیڈر تھے الطاف حسین اس پارٹی کے جب مانگے گئے تھے. لیکن ایک بات میں کہوں گی کہ بار بار جو کہہ رہے تھے مصطفیٰ عزیز آبادی صاحب کہ آئین تک میں ترمیم کر لی، تو بھائی آئین میں ترمیم تو 24 اگست کو کی تھی، 22 ستمبر تک آپ خاموش رہے. 127 پہ بھی آپ نے ٹویٹ کیا کہ وسیم اختر کو جو ہے وسیم احمد کو آپ ووٹ دیں. تو یہ چیزیں جو ہیں یہ کنفیوزنگ ہیں، لیکن ہمیں اسپیس دینی چاہیے اور ہمیں دیکھنا ہے، کیونکہ میں تو صرف ایک بات جانتی ہوں اور وہ یہ جانتی ہوں کہ ایم کیو ایم کے جتنے بھی لوگ ہیں، چاہے ان کا کوئی بھی گروپ بن گیا ہو، پاک سرزمین، کشور حسین، حقیقی غیر حقیقی جو بھی ہے، اور یہاں تک بھی ہوئی بات کہ جب لوگ حقیقی میں چلے جاتے تھے تو لوگ کہتے تھے پہلے ایم کیو ایم، پھر ایم کیو ایم حقیقی، پھر مالک حقیقی. تو بہرحال تو اب 4 گروپ تو ہو گئے. تو اب جو مسئلہ ہے وہ صرف یہ ہے کہ یہ کہنا کہ الطاف حسین صاحب نے معافی مانگ لی تھی، تو میں سمجھتی ہوں کہ اب یو ایس چیپٹر اور پھر جس طرح سے انہوں نے بابر غوری صاحب کی خبر لی تھی اور جس طرح سے وہ رہا تھا کہ ڈیلس سے بول رہی ہوں میں اور وہاں پہ ارم کا گھر ادھر ہے ہم اسے دیکھ لیں گے،
تو وہ سب 22 اگست کے بعد کی تھی. تو میرا کہنا یہ ہے کہ جتنی بھی ایم کیو ایم ہیں یا اس سے ٹوٹ کے بنی ہوئی کچھ اور ہیں, ابھی وہ ساری جو دعوے دار ہیں وہ مہاجر خیر خواہی کی دعوے دار ہیں, جبکہ میں یہ سمجھتی ہوں کہ ان میں سے بہت سے جو لوگ ہیں ان کے والدین نے اور نانا دادا نے ہجرت کی تھی, انہوں نے نہیں کی تھی, اور انہوں نے ہجرت نہیں کی تھی, انہوں نے ترک وطن کیا تھا. ان میں سے بہت سے لوگوں کا انتقال ہو گیا, میرے دادا, میرے نانا, نانی, دادی, میرے والدین, ان سب کا انتقال ہو گیا, اور ان لوگوں نے کبھی نہیں کہا کہ ہم ہجرت کر کے آئیں اور ہماری لاشیں وہاں لے جانا. وہ سب یہیں دفن ہوئے ہیں. تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ انہوں نے اپنے یہ جو اسمبلی میں ہوا, مجھے اپنی بات پوری کرنے دیں, انہوں نے اپنے آباء و اجداد کی جو ہے ایک عزت رکھ لی, لاج رکھ لی, کہ وہ لوگ جو اس ملک کی خاطر وہاں پہ اپنے قبریں اور اپنی جائیدادیں چھوڑ کر آئے تھے, تو وہ یہ اس لیے نہیں آئے تھے کہ یہاں پہ آ کے اس ملک کے خلاف نعرے لگائیں اور بھارت کو دعوت دیں. آج بھارت جو ہے, یہاں پہ تو آج ملک ہے یہ پاکستان, یہاں پہ ایک خاتون نکل آئیں تو ہم نے جو ہے وہ راؤ انوار کو معطل کر دیا, اور آج جس ہندوستان میں جانے کی وہ باتیں کرتے ہیں الطاف حسین صاحب اور کہتے ہیں غلطی ہو گئی, وہاں عورتوں کی بے حرمتی کی وجہ سے ریپستان کہا جاتا ہے. لیکن اسی ملک میں شیلا پھر بات جو اپنی پارٹی کو لاتعلقی کرنی پڑی اور قراردادیں پیش ہوئی ہیں, اور وہ ان کی جو پارٹی جو ہے وہ اس وقت آپ کا شکار بھی ہے. جنرل صاحب, آپ جو ایک مطالبہ کیا گیا ہے لندن کی جانب سے کہ یہ تمام مینڈیٹ چونکہ الطاف حسین کا مستعفی ہو, نیا الیکشن ہو, دوبارہ یہ مینڈیٹ حاصل کر سکیں, یہ ٹھیک بات ہے؟ از اٹ فیئر ڈیمانڈ؟ مصطفیٰ عزیز آبادی نے جتنا بھی بات چیت کی ہے, فاروق ستار کے نام اس نے اپنے لوگوں کو, پاکستان کے لوگوں کو گمراہ کرنے کی باتیں کی ہیں, غلط بیانی سے کام لیا ہے. پہلی چیز اس نے کہا جی کہ ہمارے خلاف سازش اور ہمارا مینڈیٹ جو ہے اس کو قبول نہیں کیا گیا. دیکھیں, ان کے سارے لوگوں نے پارلیمنٹ سے استعفے دیے اور قانون آئین کی روح سے ان کے استعفے منظور ہو جانے چاہیے تھے, لیکن پاکستان کی تمام پولیٹیکل پارٹیز نے آئین کو بالا طاق رکھتے ہوئے سپورٹ کیا, کیونکہ وہ ساری پارٹیاں پولیٹیکل رول ایم کیو ایم کا تسلیم کرتی ہیں, اور انہوں نے کہا جی نہیں, آپ کی ممبرشپ جو ہے وہ ہم واپس لیتے ہیں, اور استعفے منظور نہیں ہوئے. اس کے مقابلے میں جہاں اختلاف ہے وہ ان ٹارگٹ کلرز کے اوپر ہے, ان قاتلوں کے اوپر ہے, ان بھتہ خوروں کے اوپر ہے جو جرائم کر رہے ہیں ان کے اشاروں پہ. نتیجہ یہ کہ آج جو آپریشن ہے وہ ان مجرموں کے خلاف ہے, وہ ان کے پولیٹیکل رول کے خلاف نہیں ہے, اور اس کو پوری قوم مانتی ہے. تبھی جب انہوں نے یہ بھوک ہڑتالی کیمپ کیا ہوا تھا تو تمام پارٹیوں کو لیڈر جا کے ان کے ساتھ یکجہتی جتاتے رہے. ایک تو یہ غلط بیانی کہ جی ان کا مینڈیٹ تسلیم نہیں ہوتا. دوسری بات یہ ہے کہ ان کو یہ جب کہتے ہیں کہ جی ہمارا تو یہ جو ووٹ ہوئے ملے ہیں ان کو الطاف حسین کے نام پہ ملے. الطاف حسین جو آج تک ایک لیڈر بنا رہا وہ مرہون منت ہے ان لوگوں کا, جو خوشامدی یہاں بیٹھ کے اس کی ہر چیز کو جیسے کوئی نعوذ باللہ اللہ کی طرف سے کوئی چیز نازل ہوتی ہے اس طرح یہاں پہ یہ اس کی تعمیل کرواتے رہے. ان کو سب کو پتا تھا کہ اندر سے یہ کیا بلا آدمی, یہ آدمی ہے کیا چیز. ان کو سب کو پتا تھا کہ اس کا کنیکشن فاروق ستار کے دل میں آج بھی یہ ساری چیزیں اس کے اندر موجود ہیں, اس کو پتا ہے کہ اس کا را کا کنیکشن کیا تھا اور یہ کیا کرتا رہا. لیکن اگر کوئی لاتعلقی کرنا چاہ رہے ہیں, پولیٹیکل سپیس اور چانس ملنا چاہیے. وہ تو اب کی بات ہے نا, لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ان ساری چیزوں کے باوجود انہوں نے اس کا چہرہ بے نقاب نہیں کیا اور یہ بیٹھا رہا ہے. یہ جب یہاں سے انگلینڈ جا کے اس نے شہریت دی ہے, الطاف حسین وہاں پہ گمنامی کی زندگی میں ختم ہو جاتا اگر یہ لوگ اس کو زندہ رکھنے کے لیے یہاں کام نہ کر رہے ہوتے. یہ لوگ کراچی کو بند نہ کرا رہے ہوتے اس کے اشاروں کے اوپر, یہ لوگ اس کے ہر غلط کام کے اوپر پردہ پوشی نہ کر رہے ہوتے. آج ان کو وہ کہہ رہا ہے کہ جی آپ ہماری وجہ سے ہیں. ان کو شرم آنی چاہیے, الطاف حسین ان کی وجہ سے ہے. الطاف حسین کا جو امیج بلڈنگ یہاں پہ یہ کرتے رہے ہیں یہ سارا انہی کا شاخسانہ تھا, ورنہ الطاف حسین کو کوئی جانتا نہ, جیسے وہ انگلینڈ میں جا کے شہریت اختیار کر گیا تھا. آج ایک
इंग्लैंड का शहरी हमारे ऊपर ये धावा बोल के बैठा हुआ और यहाँ पे आके हुक्मरानी कर रहा है, जो इशारों से चलता था, सिर्फ यही बंद हुआ है और कुछ नहीं हुआ। ठीक है। अच्छा अनीस साहब, यहाँ पर मैं आपसे सवाल करना चाहूंगी, कल इजहारुल हसन साहब ने एक तकरीर की और वो कहते काफी इमोशनल और लॉजिकल तकरीर, काफी उसके बारे में पसंद की गई लोगों ने और की गई, लोगों सबने कहा कि बड़ी कमाल तकरीर है। उसमें उन्होंने जो एक बात की, उनका कहना था कि एक पार्टी है और हम पे दबाव डाला जा रहा है कि उस पार्टी में अगर हम शामिल हो जाए तो हम मुहिब्बे वतन हो जाएंगे। 2 मिनट की बात है, अगर हम आज मान जाए तो सर वो गालिबन आपकी जमात की तरफ ही इशारा कर रहे थे। क्या यही बात है कि अगर आपके साथ शामिल हो जाएंगे तो फिर थोड़े इनके मुश्किलात कम हो जाएंगी? सॉरी, हाँ तकरीर तो अच्छी की थी और तकरीर, इसमें तो कोई शक नहीं, तकरीर अच्छी की थी, लेकिन सिर्फ लफ्ज़ियों से बहुत ज़्यादा वक्त बेवकूफ़ नहीं बनाया जा सकता। सब जानते हैं कि वो बेचारे 2007 में तो वापस आए, उनकी अम्मी उनको एमक्यूएम में छोड़ के गई थी, उन्होंने बताया, फिर वो हकीकी में चले गए थे, फिर अल्ताफ़ हुसैन को छोड़ गए थे, फिर 2007 में वो वापस आ गए थे, एमपीए बन गए, फिर उसके बाद क्या क्या हुआ वो तो छोड़ दें उसको। ये बचकाना बातें हैं, बेसिकली अपनी मराद को ना छोड़ना, मराद से चिमटे रहना, और क्योंकि अभी 1-1.5 साल एमपीए-शिप का बाकी है, उसको बचाने के लिए आप देखें हमारे पास जितने लोग आए वो बगैर किसी जबर के आए और उन्होंने रिज़ाइन किया। रिज़ाइन करने के बाद वो हमारे पास आए। अगर ये बात करते हैं कि इन पे दबाव एजेंसियां, तो भाई इनको तो मालूम ही नहीं है। 92 के अंदर एजेंसियों ने तो निचोड़ दिया था, एमएनए एमपीएस को उठाकर हकीकी के हवाले गोद में कर दिया था। कि एजेंसियां आज पाकिस्तान में इतनी कमजोर हो गई हैं, एक फोन की मार भी नहीं है, ये तो एक फोन कॉल की मार भी नहीं है। ये जो बातें करते हैं ये बेसिकली अपनी मराद को बचाने के लिए, और आने वाले 1-1.5 साल के बहुत से ठेके बाकी हैं, फंड बाकी है, उसके कट्स बाकी हैं, अपने दीगर मामलात हैं। तो कौम को बेवकूफ़ ना बनाएं, ये समझदार लोग हैं और इन चीज़ों को जानते हैं। मैं इनसे यही कहना चाहता हूं कि भाई किस तरह आप ये बातें करके कौम को ज़्यादा वक्त बेवकूफ़ बना सकोगे। छोड़ो अल्ताफ हुसैन के इस गंदे बैगेज को, और इस जो अल्ताफ हुसैन ने जो एमक्यूएम बना रखी है, अब वो दफन होने के उसमें जबरदस्ती ऑक्सीजन डालने की कोशिश मत करो। हमारे दरवाजे खुले तौर पे उनके बिल्कुल खुले हुए हैं। वो हमारे ही लोग हैं, भाई हैं, हम उनसे कोई दुश्मनी नहीं रखते हैं, लेकिन उनको सही राह रास्त पे हम इखलाकी तौर पे समझा के लाना चाहते हैं। ठीक है। अच्छा यहाँ मैं एक ब्रेक पर जाऊंगी, वापस आऊंगी तो ये एक सवाल जो खड़ा हुआ है कि आर्टिकल के तहत कार्रवाई होनी चाहिए अल्ताफ हुसैन के खिलाफ, इंस्टिगेट कौन करेगा और कौन कौन ऑन बोर्ड है और कौन कौन समझता है कि ऐसे होना चाहिए। ब्रेक के बाद बात करेंगे, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। शैला रजा साहिबा, जो करारदाद थी मेरे सामने भी पड़ी और यकीनन आपकी नज़र से तो यकीनन गुजरी होगी, तो इसमें ये जो मुतालबा किया गया कि आगे के आर्टिकल 6 इसको इन्वोक किया जाना चाहिए। पहले बताइए कि आप इससे एग्री करती हैं, और अगर करती हैं तो क्या पीपल्स पार्टी इस पर कोई अपना किरदार अदा करने को तैयार है? वफाकी हुकूमत से कोई रिक्वेस्ट करेगी या कुछ इसको प्रोसीड करेगी? ये जो रेजोल्यूशन है ये फेडरल गवर्नमेंट से ही रिक्वेस्ट की गई है, क्योंकि बगावत के मुकदमे का जो है ये फेडरल का केस होता है। हाँ। और मैं तो एक बात जानती हूँ कि एक मुकद्दस आवान है, उसमें ये बात हो गई। अब हमें थोड़े और भी इस मुल्क में इशू हैं। हाँ। हमारे वज़ीर आज़म का यूएनओ में कश्मीर के लिए किस तरह से उन्होंने आवाज़ बुलंद की, उसमें क्या क्या खामियां थीं। हाँ। क्यों एलडीए का और नंदीपुर के रिकॉर्ड जल रहे हैं कि अब तक एनओसी मिल सकेगा दोबारा ऑरेंज ट्रेन को या नहीं। ये सारे भी बातें हैं अगर हम इन पे प्रोग्राम करना चाहें, और मैं समझती हूँ कि लकीर खिंच चुकी है। अब इन्हें आवाम में जाना है और ये देखना है कि ये जो दावे हैं कि फ़लानी लाश बन गई है, तो ये देखना है कि अगर कोई लाशें ही हैं तो किस लाश पे कितनी मक्खियाँ हैं। तो ये चीज़ें हमें ख़त्म करनी है। हमें अपने पॉलिटिकल पार्टीज़ के कल्चर को परवान चढ़ाना है। ठीक है, उन्होंने डिसएसोसिएट किया, पाक सरज़मीन ने अपनी पार्टी बना ली, अब हमें आवाम में जाना चाहिए और ये आवाम में जाने की तैयारियां करें, आवाम को फैसला करने दें कि कौन सी डेड बॉडी है। ठीक है, ठीक है। जनरल साहब, बस क्लोजिंग कमेंट आपसे चाहूंगी कि जैसे वो कह रहे हैं अनीस एडवोकेट साहब कि ये एक जिंदा लाश है, ये दफन होने जा रही है, तो आप ये समझते हैं कि नहीं,
फौरी तौर पे नहीं, लेकिन इनके ऊपर प्रेशर आएगा। देखिए बात ये है, जहाँ ये कहते हैं कि जी हमें डिलीवर नहीं करने दिया, हमारे ऊपर पाबंदियाँ ये वो, ये हर हुकूमत का हिस्सा रहे हैं। चुनाचे ये कहना कि किसी की वजह से अब इनके ऊपर कोई मसाइल हैं वो गलत है। ये अब इनके अपने राज आहिस्ता आहिस्ता खुलते गए हैं। मेरा अपना अंदाज़ा है कि जो अनीस एडवोकेट बात कर रहे हैं वो दुरुस्त है। इनके ऊपर मज़ीद प्रेशर आएगा, क्यों कि ये राजदान थे उन तमाम चीज़ों के जो मुस्तफ़ा कमाल कह रहे हैं, और अगर ये मज़ीद खुलते नहीं हैं तो इसका मतलब ये है कि इनके बहुत सारा काम कर लेने के बावजूद ये मशकूक नजर आएंगे। इनको वाज़े खुल के सामने आना चाहिए ताकि ये अल्ताफ हुसैन के साए से बाहर निकले, उसी में इनकी सर्वाइवल। ठीक है अनीस एडवोकेट साहब, जो आप बात कहते रहे हैं कि ये अल्ताफ हुसैन साहब एक लायबिलिटी है, अब यही बात अगर एमक्यूएम पाकिस्तान भी कहती है तो टेक्निकली आप में और उनमें फर्क क्या है आइडियोलॉजी वाइज, और आपका जो पैगाम है उनसे मुख्तलिफ कैसे है? हम में उनमें फ़र्क ये है कि हमने खुलकर अल्ताफ हुसैन को, उसकी मुल्क दुश्मनी को, मुल्क के खिलाफ की जाने वाली साजिशों को बेनकाब किया। हमने वाज़े एक लाइन ड्रॉ की और पूरी एमक्यूएम अल्ताफ हुसैन के हर गलाजत को हमने लात मार के छोड़कर अपनी एक अलग शनाख्त कायम की, अपनी एक अलग पार्टी बनाई और हम आवाम के अंदर जाना शुरू हुए और हम 2018 के इलेक्शन के लिए अपने आप को तैयार कर रहे हैं। सर कल की करारदाद के बाद एक लाइन शायद एमक्यूएम पाकिस्तान ने भी ड्रॉ नहीं की, बड़ी सख्त करारदाद थी, आइन में तरमीम, उसके बाद करारदाद करना, तो एक लाइन तो उन्होंने भी ड्रॉ की है। तो ये तो देखे ना, अब वो जब उन पे आखिरी में जब आ गई तो जाहिर है अभी तो बहुत सी चीजें उन्होंने अल्ताफ हुसैन की ही चिपटा रखी हैं। यही बात हम कहना चाहते हैं कि अल्ताफ हुसैन की इस मैंडेट से आपका अपने आप को कता ताल्लुक कीजिए, आप अवाम में जाइए, आप यकीन जानिए ये इस्तीफे दे के जाएंगे, हम इनके सामने खड़े नहीं होंगे। अच्छा। इनको कहेंगे कि आप अपना लोगों का खुद अकेले सामना कर लीजिए, लोग इनको दोबारा कामयाब करें। लेकिन अल्ताफ हुसैन से अपने आप को, उसके हर बैगेज से अपने आप को छुड़ाना बहुत जरूरी है। और मैं लंदन वालों के लिए, लंदन के लिए खासकर मैं कहना चाहता हूं कि जो लंदन में जो लोग बैठे हुए हैं अल्ताफ हुसैन के साथ, वो इस हकीकत को जान लें कि महाजिर उनको अच्छी तरह पहचान चुके हैं। अब उनको अगर समझ में नहीं आ रही है, वो उनकी आंखें बंद हैं, तो ऐसा ही है, आईज आर यूजलेस when mind is blind। ठीक है, और जो आपने जो ये बात कही है कि अगर वो इस्तीफे देते हैं, दोबारा अपना मैंडेट लेने के लिए आते हैं, तो पीएसपी अपना कोई कैंडिडेट उनके मुकाबले में खड़ा नहीं करेगी। ठीक है, इस पे प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। जैसे मुस्तफा अजीजाबादी साहब ने कहा पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे सभी लगाएं, तो मैं भी लगा देती हूँ, पाकिस्तान जिंदाबाद, खुदा हाफिज।